कुछ मैनू मरन द शौक भी सी। तलाल की गाड़ी का मखसूस हारन बजा तो खुर्रम झट से खड़ा हो गया। जाने कितने ऑपरेशन छोड़कर भागे आए होंगे। दादी ने कहा था इमरजेंसी हो गई है, कहीं ऑपरेशन का सामान भी साथ लेकर ना आ गए हों। उसने चाय का खाली मग टेबल पर रखा और बाहर की तरफ दौड़ गया। हाँ तो इमरजेंसी ही हो गई है, इसे किसी ने खेलने को तो नहीं बुलाया है। लाला रुख अपना मग लेकर पलविशा के साथ लगकर बैठ गई। अब ये तकल्लुफ वकल्लुफ छोड़ो, खाला जान तो बताती थी कि तुम बड़ी शरारती किस्म की लड़की हो। वो उस पर मुस्कुराती निगाह डालकर बोली, अरे ऐसी वैसी, ये तो बचपन में भी बहुत तंग करती थी मुमानी जान को। हुस्ना आपा ने कहा। फिर माजी की इसकी कोई शरारत याद करके बताने लगी। हुस्ना आपा, पलविशा ने सबकी मुस्कुराहटों पर शर्मिंदा सी होकर उस पर एहतजाजी किस्म की निगाह डाली। मबादा वो मजीद उसकी शरारतों से पर्दा उठाएं। आपा प्लीज खुर्रम भाई के सामने इस तरह की बातें मत कीजिएगा। उसने खुर्रम की आवाज लिविंग रूम से सुनी तो झट से मिन्नत करती हुई बोली। सब बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस लड़के से डर गई हो तुम? लाली ने घूरा, फिर जरा जोरदार कहका लगाकर बोली, इससे तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा अफलातुन है, जहां तुम्हारी कमजोरी मिली मौसूफ सर पर चढ़ जाएगा। वो उंगली दांतों में दबाकर खफीफ सा शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दी। कोई ऑपरेशन तो नहीं, अलबत्ता अहम मीटिंग छोड़कर जरूर आए हैं। खुर्रम ने लिविंग रूम का पर्दा उठाकर अंदर झांका, फिर लाला रुख से मुखातिब हुआ, एक कप गर्मा गर्म चाय का मिल जाएगा? लाला रुख ने फ्लास्क को उठाकर हिलाया, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, इसमें ख़त्म हो गई है, ठहरो मैं अभी बना कर देती हूँ। तलाल को पीनी है क्या? वो कालीन से खड़ी हो गई। बिल्कुल, वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए जो इन्हें मीटिंग में मिलने वाली थी, ताकि उन्हें अफसोस न रह जाए। वो अपनी हाँ कर चला गया। लाला रुख मुस्कुरा दी और किचन की तरफ चल दी। क्या ये इमरजेंसी थी आपके ख्याल में? इसकी भूरी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। झुंझलाहट अलग सवार थी। देख नहीं रहे हो कैसा सूजा हुआ है बच्ची का पाँव? जरा ढंग से देखो, हड्डी वड्डी न चटक गई हो। राफिया बेगम ने इसके गुस्से की परवाह न करते हुए रोशाना के पैर की तरफ तवज्जो दिलाई, जैसे वो बहुत तफसील से देख रहा था। कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी है और न सूजन है, मामूली सी चोट है, मसल में एक हल्की मालिश से यूं ठीक हो जाएगी। इसने नजरें उसके शफाफ गुदास पहर से हटाकर इसके चेहरे पर डाली। अहम मीटिंग छोड़कर आने पर इतनी झुंझुलाहट थी कि चेहरे के हर जाविये से छलकी पड़ रही थी। हड्डी टूटने का मतलब समझती हैं आप? कैसा दर्द होता है उसका? घंटा भर पहले तो ऐसा ही दर्द था, अब जाकर कुछ कम हुआ है। इसके अंदाज और लहजे पर वो बुरा मान कर बोली, हाँ हाँ बच्ची बुरी तरह तड़प रही थी। रफिया बेगम जोर देकर बोली, घंटा भर पहले दर्द था, अब नहीं है। इसका यही मतलब है मामूली चोट थी, जिसका वक्ती असर था और अब जायल हो गया है। वो आस्तीन फोल्ड करते हुए इसके बेड के पास से हट गया। 2 पेन किलर खाई थी इसलिए दर्द कम हो गया है, वो जल कर बोली। उसने एड़ियों के बल घूमकर इसकी तरफ तिरछी नजर डाली। इसकी खाला की पोती और इसकी भाभी की भतीजी ना होती तो वो उसे यकीनन बुरी तरह झिड़क देता। ताहम अपने टेम्पर को कंट्रोल करता हुआ स्पाट लहजे में बोला, मजीद 2 और रात को भी घोल कर पी लीजिएगा और एक सुबह मुकम्मल आराम आ जाएगा और चलने में ज़रा एहतियात कीजिएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। रोशाना का दिल चाहा बेड से उतरकर सामने रखा गुलदान इसकी पीठ पर दे मारे। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह के रवैयों का सामना हुआ था। नाज और नम से पलने वाली को कब किसी ने इस तरह डील किया था? सुबकी का एहसास कितनी देर इसकी रूह पर टपकता रहा। वो आंखों पर बाजू रखकर उस गुस्से को पीने की कोशिश करती रही। लड़के वालों की तरफ से आज मेहंदी आनी थी। सुबह से ही एक हड़बोंग मची हुई थी। क्या मुसीबत है, ये मेरा कमरा ही कबाड़ खाना नजर आता है सबको।
तलाल ने जनाना कपड़ों का रोल सा बनाकर अपने कमरे से बाहर फेंका तो वहां से गुजरती हुई लाला रुख ठहर गई। फिर लपक कर इन कपड़ों को उठा लिया। क्या कर रहे हो तलाल? ये रोशाना और पलवशा के कपड़े हैं। मेरा ही कमरा रह गया है इन फजूल चीजों के लिए, उसने इसी झुंझुलाहट भरे अंदाज में जवाब दिया। हर कमरा कबाड़ खाना ही बना हुआ है। इतने मेहमान जो ठहरे हैं, इन बेचारियों ने आयरन फेर कर यहाँ फैला कर रखे हैं। अब कोई जगह मिलती तो ये कहीं और रखती। रोशाना किचन से निकलते हुए अपने कपड़ों की ये दुर्गत देख चुकी थी और इसी तरफ चली आई थी। आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर लाला रुख के हाथ से अपने कपड़े लेते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था यह सर्जन साहब का कमरा है, वगरना मैं ये गुस्ताखी हरगिज न करती। तलाल ने अब्रू उचका कर उसकी तरफ देखा। उसे कपड़ों की दुर्गत से ज्यादा अपनी तजलील पर गुस्सा आया था। इसके रुखसारों पर सुर्खी बिखरी हुई थी। आओ तुम्हें दूसरी जगह बताती हूँ, हिना के कमरे में ही रख देती। लाला रुख खफीफ सा शर्मिंदगी महसूस करके इसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। दरअसल उसे पता नहीं था ये स्त्रीशुदा कपड़े हैं और तुम लोगों के हैं, वरना वो बेचारी ख्वामख्वाह में वजाहतें देने लगी। रोशाना हल्के से हंस दी, वरना शायद बहुत एहतियात से हैंगर करके अलमारी में लटकाते। लाला रुख ने उसकी तरफ देखा और फिर महफूज होकर बेइख्तियार हंस पड़ी। चलो गुस्सा थूक दो, मैं खुद तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ। वो कुछ इतनी मोहब्बत से बोली कि वो नादिम सी होकर रह गई। इसके हाथ से कपड़े दोबारा लेकर जल्दी से बोली, अरे नहीं, आप क्यों करेंगी, और इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए हैं। मैं बात तो ले ही चुकी हूँ, अभी बदलने ही लगी हूँ। वो कमरे में आई और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। लाला रुख इसके हल्के नम बालों को देखती रह गई जो स्याह रेशम की तरह इसकी पूंछ से नीचे तक बिखरे हुए थे। रोशी, बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, है ना लाली? हिना की आवाज़ ने इसकी महवियत को तोड़ा। वो पलके झपक झपक कर उसकी तरफ देखकर सर अस्बात में हिलाते हुए बोली, बहुत छोटी थी तब देखा था मैंने इसे, और इसे देखने का बहुत इश्तियाक भी था। मुझे पता है इसे देखकर आपके जहन में इस वक्त क्या ख्याल आ रहा था, हिना ने कहा। तो लाला रुख ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर ठंडी सी सांस भरकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट में ताजगी न उतर पाई। हिना के चेहरे पर भी एक पल के लिए तकलीफ दे रंग आकर गुजर गया। वो लाला को पलट कर जाते देखती रही। खुरम ने पलवशा को सीढ़ियां उतरते हुए रूबी की तरफ आते देखकर बेसाख्ता सीने से एक सांस खारिज की। वो उपटन का थाल थामे सादिया फूफो को ढूंढ रही थी। आपने सादिया फूफो को देखा है? वो उसकी तरफ आ गई जो कैमरे में रील डालते हुए उसे अपनी तरफ आते देखकर कतई अनजान बनकर बैठ गया था। देखा है, बहुत बार देखा है, बल्कि रोज ही देखता हूँ। मेरा मतलब है इस वक्त वो कहाँ होंगी? वो उसके जवाब पर कदरे सटपटा कर बोली तो उसने कैमरे को आंख से हटाया और उस पर निगाह डालकर इंतहाई संजीदगी से अपनी जेबें टटोलने लगा। सुबह तक तो शायद यहीं थी, अब जाने किधर चली गई। क्या फुप्पो आपकी जेब में थी? वो इसकी गैर संजीदगी पर बुरा मानकर पलट गई। मैं तो बैटरी ढूंढ रहा था। वो जल्दी से बोला तो वो पलटी। वो हंसकर रुकता हुआ सर खुजाने लगा। आप बहुत ही बुरे हैं। वो खसिया कर उसे खफकी से देखने लगी। बुरा तो हूँ मगर कुछ खूबियाँ भी हैं। हुआ करती हैं शायद आदमी में जो। उसने एक ठंडी सांस भरी तो वो मुस्कुरा दी। आपको इतने बहुत से शेर किस तरह याद रह जाते हैं? इसने तहय्युर के साथ पूछा। याद कहाँ होते हैं, आमद होती है, आमद। वो इत्मीनान से बोला। आमद? वो क्या होता है? वो होता है, वो होती है, होता नहीं। और जिस तरह तुम्हारी आमद बाद बहारी से मेरे दिल के बेआबो गया सहरा में सस्त रंगे फूल महक उठे, वीरान धूप खाते दिल के आसमान पर कौसो क़िज़ा उतर आई, यूं ही तुम्हें देखकर नस्तालिक किस्म के अशार की आमद भी होने लगती है। उफ खुर्रम भाई, आप इतनी मुश्किल ज़ुबान क्यों बोलते हैं? कोई आसान ज़बान आपको नहीं आती क्या? वो सादगी से बोली तो खुर्रम ने बेसाख्ता एक ठंडी सांस भरी। तुम्हें कौन सी ज़बान समझ में आती है आसानी से? मैं इसी में बात कर लूँगा, अलजबरा या फिज़िक्स की।
میرا خیال ہے جیومیٹری زیادہ آسان رہے گی۔ پلوشا کو ایک پل کے لیے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ برا مان کر پلٹ گئی۔ تب سامنے سے لالا رخ آتی دکھائی دی۔ لالی آپا، یہ اپٹن کا تھال پھوپھا نے منگوایا تھا، مگر اب نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئی ہیں، مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی۔ وہ اماں کے کمرے میں ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے تھے مسٹر؟ اس نے خرم پر ایک نگاہ ڈالی اور کچھ اس انداز سے کہا کہ خرم نے اپنا کیمرہ اور ریل دونوں ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے اس کی طرف جواباً گھورا۔ یہ میرا لابی میں داخلہ آج سے ممنوع ہو گیا ہے کیا؟ وہ زور سے ہنس پڑی، ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ خیر ممنوع تو نہیں ہے، تم شوق سے بیٹھو، ہم ہی چلتے ہیں، آؤ وشی۔ وہ پلوشا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چل دی تو وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں، اور شام تھی کہ ڈھلتی ہی جاتی تھی۔ لان کے احاطے میں سجی بتیاں جھلملانے لگی تھیں۔ مہمانوں کی آمد کا غلغلہ ہونے ہی والا تھا کہ رافعہ بیگم کی ڈانٹ اور ڈپٹ نے لڑکیوں کو سیلاب کے ریلے کی طرح کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب بھاگتی دوڑتی باہر چل دی۔ ہینا اپنے کمرے میں بیٹھی ان سب کی ہڑبڑوں کو دیکھ کر ہنستی رہی۔ پھر ایک ایک کر کے سبھی نکل گئیں تو وہ ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگیں۔ پھر یوں ہی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سکندر ولا کا بغلی لان فنکشن کی مناسبت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کی آرائش کے ساتھ مہکتی لڑکیوں کی جھمکٹے، قہقہے، ہنسی کی جھنکار کسی بہار کا سما پیش کر رہی تھی۔ ایک تو اتنا بڑا خاندان، اپنے ہی لوگ جمع ہوتے تو لگتا ایک شہر اکٹھا ہو گیا ہے۔ استقبالیے کو خوبصورت رنگین پھولوں کی چھتریوں سے سجایا گیا، جہاں لڑکیاں ہاتھوں میں آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہار اور پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک کر یکدم لالا پر ٹھہر گئیں۔ سادے سے پیلے اور سفید کنٹراسٹ کے سوٹ میں اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے، بڑے سے دوپٹے میں خود کو ڈھانپے، وہ تمام تر سادگی اور سنجیدگی سے بزرگوں کے لیے رکھی گئی کرسیوں کی ترتیب ٹھیک کروا رہی تھی۔ ان کی نگاہیں شامیانے کی آرائش کا تنقیدی جائزہ بھی لے رہی تھیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر ہینا نے سوچا کمی تو رہ گئی تھی، بہت بڑی کمی۔ ان کی مسکراہٹوں کی، جھنکاروں کی، ان کے دل کی مسرتوں کی، ہنگامہ آرائی کی۔ ہینا کے دل میں ہوک سی جھلملائی۔ وہ اسے بے اختیار جادے بھائی کے بیٹے کے حقیقے کی وہ تقریب یاد آ گئی جب وہ سیاہ ساڑی میں ہلکی ہلکی جیولری اور میک اپ میں مہکتی اجلی کیف و سرور میں ڈوبی رات لگ رہی تھی۔ وہ رات جو دلوں کو دھڑکا دیتی ہے، سرسراتی ہوئی روح میں اتر جاتی ہے، لبوں پر مچلتی ہنسی اور بالوں میں لٹکا ہوا گجرا جیسے ہم آہنگ ہو کر اس کے چہرے پر انوکھے رنگ بکھیر رہا تھا۔ اور ایسے میں سیف الرحمن کی نگاہیں تو لوہا بن کر اس کے مقناطیسی وجود پر چپک ہی گئی تھیں، گویا ہم کو چہرے سے ہٹانا گوارا نہیں۔ اور ستم یہ کہ خرم نے یوں ہی ڈیک سیٹ کیا، وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ کر اپنی پسند کی کیسی ڈھونڈ کر لگا بیٹھے۔ لالی، آج تمہارے میاں کو ہوا کیا ہے؟ روبی بھابھی نے انہیں ٹہوکا مار کر ان کی توجہ سیف الرحمن کی طرف مبذول کرائی تو ان کے ہمراہ کنواری لڑکیوں کی پوری ٹولی بھی سیف الرحمن کو دیکھنے لگی۔ جس دن سے دیکھا ہے تم کو صنم، بے چین رہتے ہیں اس دن سے ہم، تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں، چاروں طرف دیکھتے ہیں تمہیں، اس میں خطا کیا ہماری بھلا، ایسا کیا گھول کر پلا کر آئی ہو ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے، شاید 3 دن کی جدائی نے ان کا یہ حال کر ڈالا ہے۔ روبی بھابھی کی شرارت پر لالا رخ کے چہرے پر شرمندگی اور حیا کے رنگ بیک وقت بکھر گئے تھے، مگر اسے دیکھو، اس بیچارے پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالنے کی فرصت نہیں ہے اسے، اور وہ ہے کہ مجنو بنا بیٹھا ہے۔ اس کی تایا داد کدن کرن بھی اس میں شامل ہو گئی۔ توبہ ہے تم لوگوں سے، ذرا لڑکیوں کا ہی خیال کر لو، ساری ادھر ہی متوجہ ہیں۔ انہوں نے روبی اور کرن کو گھورا۔ بھائی ہم تو صرف تمہیں تمہارے مجنو کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ روبی بھابھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ناحق تم یہ کوشش کر رہی ہو روبی،
وہ صاحب تو زیادہ عمدہ طریقے سے اسے متوجہ کر رہے ہیں۔ حسنہ بھی سرگوشانہ انداز میں بولی، گو کہ ابھی اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، مگر اکثر اور بیشتر وہ لالہ رخ سے ہلکے پھلکے مذاق کر ہی جاتی تھی۔ وہ سب کھلا پڑی تو لالہ رخ کو وہاں سے اٹھنا پڑا۔ یہ کیا حرکت ہے سیفی؟ موقع پا کر لالہ رخ اس کے پاس جا پہنچی۔ وہ جیسے انجان بنا رہا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ خود بھی گنگناتا رہا۔ سیفی، آپ تو بالکل کالج بوائے جیسی حرکتیں کر رہے ہیں آج۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک شادی شدہ مرد ہی نہیں، ایک عدد بچے کے باپ بھی ہیں۔ اس نے جھک کر ڈیک آف کر دیا۔ تو کیا شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی کو متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ جبکہ بیوی ظالم بنی اسے بالکل خاطر میں نہ لا رہی ہو، ذرا سی گھاس ڈالنے کو بھی تیار نہ ہو، اسے انتظار کی سوکھی ڈال پر بٹھا کر خود مجسم بہار بنی ادھر سے ادھر گھومتی پھرتی اس کا دل جلا رہی ہو۔ اس نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی اور براہ راست اس کی بڑی بڑی مدہوش کر دینے والی آنکھوں میں جھانکا تو بالکل اسکول گرل کی طرح جھینپ کر رہ گئی۔ مارے خجالت کے ادھر ادھر دیکھا اور شکر ادا کیا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہاتھ تو چھوڑ دیں میرا اور اٹھیے یہاں سے، یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو پھر مجھے میری جگہ کہاں ہے بتا دو تاکہ میں وہاں بیٹھ جاؤں۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولا، کم از کم یہاں نہیں۔ وہ پلکیں جھپکا گئی۔ پتا ہے آج تم کیسی لگ رہی ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے چہرے پر بھرپور نگاہیں جما کر بولا، مہکتی مسکراتی سرسراتی رات۔ سیفی پلیز، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ آپ بھی حد کرتے ہیں۔ ٹھہرے، میں ابھی حمزہ کو اندر سے لا کر آپ کی گود میں ڈالتی ہوں، خود بخود ہوش آ جائے گا۔ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے خود میں سمٹتی ہوئی بولی، روب جماتی مگر اندر ہی اندر مجبوب ہوتی چہرے کے مساموں سے پھوٹتی سرخی بڑا ہی دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ اس نے اتنا کیا کہ اس کے زور آزمائی پر اس کی کلائی چھوڑ دی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ حمزہ کو میری گود میں ڈال کر تم یہ جتانا چاہتی ہو کہ مجھے اب رومانس نہیں لڑانا چاہیے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے گھورا تو وہ ہنس پڑی۔ کم از کم بے موقع نہیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی، مگر پھر سارا وقت حنا نے لالی کو مہکتی البیلی کلی کی مانند مسکراتے مسرور دیکھا۔ اپنی اونچی ناک والے سسرال کی آؤ بھگت کرنے کے باوجود سیف الرحمن سے بھی بیگانہ نہیں تھی۔ ڈیک خرم نے اونچی آواز میں لگا دیا تھا، شاید سسرال والوں کی آمد ہو گئی تھی۔ وہ چونک پڑی، پھر تھکن آمیز سانس بھر کر آنکھوں کو کھول کر دوبارہ شامیانے پہ نگاہ دوڑائی۔ اب وہاں لالہ رخ موجود نہ تھی۔ وہ مہمانوں کے استقبال کے لیے داخلی دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے پردہ گرایا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یکدم بہت سے آنسو آنکھوں کے کناروں سے چشمے کی مانند پھوٹ پڑے۔ کاش جاذب بھائی اپنے بیٹے کا عقیقہ اتنے بڑے پیمانے پر نہ کرتے، یا پھر لالی کے سسرال والوں کو مدعو نہ کیا ہوتا، یا پھر وہ خود ہی اس تقریب میں شامل نہ ہوئی ہوتی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت پر ٹپ ٹپ گرنے والے آنسوؤں کے قطروں کو دیکھا جو عجیب سی آگ لگا رہے تھے۔ حنا، لالہ رخ جانے کب اندر آ گئی۔ اس کی پلکوں سے گرنے والے آنسو اس کے دل کو تڑپا گئے۔ لالی، حنا اسے دیکھ کر بے اختیار ہو گئی۔ اسے اپنا دل سینے کی دیوار میں گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، جیسے ابھی سانس بند ہو جائے گی۔ لالی میرے لیے سب کسی بھی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے، سب یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ رک نہیں سکتا۔ وہ ایک کرب سے گزرتے ہوئے تواتر سے آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ لالہ رخ کا دل جیسے دب گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ تو خوشی کا موقع ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس سے الگ ہو کر بلک پڑی۔ ایک مضمحل سانس لالہ رخ کے سینے کی تہہ سے آزاد ہوا۔ حنا، کیوں مجھے ستا رہی ہو؟ کیوں دکھ دے رہی ہو؟ اس طرح رو رو کر تم مجھے گناہ گار کر رہی ہو۔ اس نے ایک اذیت کے عالم میں آنکھیں میچ لیں۔ گناہ گار تو میں ہوں لالی، احساس جرم میری روح پر آگ کی طرح ٹپک رہا ہے۔ آپ کی ہنسی،
آپ کی مسکراہٹیں میں نے ہی تو چھین لی ہیں لالی، ہے نا؟ ہنا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تم اور طلال مجھے جیتے جی مار ڈالو گے۔ وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ بھی اپنے رویوں سے مجھے ستاتا رہتا ہے۔ مت کرو تم دونوں اس طرح کی باتیں، تم میرے مجرم نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی نہیں ہے میرا مجرم، یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہوا ہے، کاتب تقدیر تک کسی کی دسترس نہیں ہے، تم دونوں بالکل پاگل ہو۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ نہیں لالی، طلال چاچو ہوں یا میں، آپ کی زندگی کی خوشیاں اور سکھ ہم نے چرائے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ہی نہیں حمدہ کے بھی مجرم ہیں۔ اس نے لالی کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر ہاتھوں میں تھام کر اس پر اپنے سسکتے لب رکھ دیے۔ لالا نے کرب سے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ایک مزمحل سی سانس بھر کر اس نے نرمی سے اس کا سر اونچا کیا۔ ہزار مجھ سے وہ پیمانے وصل کرتا رہا، پر اس کے طور طریقے مکرنے والے تھے۔ تمام رات نہایا تھا شہر بارش میں، وہ رنگ اتر ہی گئے جو اترنے والے تھے۔ وہ ہلکے سے ہنس دی، مگر اس کی ہنسی میں بلا کا رنج تھا جو ہنا کے دل میں شگاف ڈال کر اس کو تڑپا گیا۔ وہ تڑپ کر اس کا ہاتھ دبا کر بے آواز آنسو بکھیرنے لگی۔ پگلی، جیسے اس نے کسی احساس سے نکل کر اس کا سر ہلایا۔ آنی، آپ ہی بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تمہارا یہ غم ہے نا بیکار سا فضول سا، وہ بھی بانٹ لے گا، بہت سمجھدار ہے وہ، اس کے سنگ زندگی گزارتے ہوئے تم ہمیشہ خوش اور پرسکون رہو گی۔ وہ اس کے سنگ زندگی گزارتے ہوئے تمہیں ہمیشہ خوش اور پرسکون رہو گی۔ رفاقت وہی اچھی اور پائیدار ہوتی ہے ہنی، جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے دل میں ہی نہیں روح میں بھی اتر کر دیکھ سکتے ہیں، اپنے جذبوں کو ہی نہیں مقابل کے جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ایسی رفاقت کا کیا فائدہ جو محض دنیا داری کے لیے ہو، جہاں آنکھیں تو بظاہر کھلی ہوں مگر دل اور روح کی کھڑکیاں بند ہوں۔ ایسی رفاقت میں بہت گھٹن ہوتی ہے ہنا، بہت حبس، ناقابل برداشت حد تک۔ ارے ہاں، وہ اچانک ہی ہنس پڑی، پتہ ہے آفی کے وہ فون آ چکے ہیں صبح سے، وہ بتا رہا تھا ہمارے یہاں بہت رونق لگی ہے، اندرون پنجاب سے بھی اس کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا گھر کی رونق چھوڑو، اپنے دل کی رونق کا حال سناؤ، وہاں کتنی روشنیاں جل بجھ رہی ہیں۔ تو پتہ ہے اس گھنے نے کیا کہا؟ اس نے آنکھوں میں مسکراہٹ بھر کر ہنا کو دیکھا، مگر وہ لب کاٹ کر سر جھکا گئی۔ جس اذیت کے پل صراط سے وہ گزر رہی تھی، لالی اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی یا پھر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے کہا، وہاں کا حال تو میں صرف ہنا کو ہی بتاؤں گا، تم خواہ مخواہ کی کوریت نہ کرو۔ ویسے ہنا، یہ آفی ہے بڑا گھنا، لالی پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر کرب سے چلائی، مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں، میں جانتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں، اچھی قسمت والیوں کو آفاق جیسے ساتھی ملتے ہیں، اور بس تو پھر کیوں ہڑکا مچا رکھا ہے، کیوں خوشی کے موقع پر اداسی پھیلا رہی ہو؟ اس نے اس کی بات کاٹ کر تش نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ بے قرار روح کی مانند مضطرب ہو کر بولی، آپ بس کر کسی طرح یہ شادی رکوا دیں، میں طلال چاچو کی طرح تمام عمر شادی نہیں، مگر اس کا بقیہ جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ لالا رخ کا ہاتھ دکھ اور صدمے سے اس کے رخسار کو چھو گیا، وہ دم سادھے بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، جبکہ لالا رخ نظروں میں تعصب بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم نے اتنی پست بات منہ سے نکالی۔ ہاں ہاں، ماریں مجھے، ماریں، بلکہ مجھے جان سے مار ڈالیں، یہ زندگی کا بوجھ تو ختم ہو ہی جائے نا، بلکہ مجھے اور چاچو کو دونوں کو شوٹ کر دیں۔ لالی، ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ زندہ رہیں، کتنے سیلفش تھے ہم دونوں، ایک نے بھی کمپرومائز کرنے کا نہیں سوچا۔ چاچو تو مرد تھے، وہی کمپرومائز کر لیتے۔ چپ ہو جاؤ ہنا، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لالا رخ نے اسے شانوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، پھر اسے دھکیل کر خود بیٹھ سے کھڑی ہو گئی۔ ہنا سے سکتی رہی اور وہ ادھر دروازے کے باہر کھڑی روشانہ کو گویا سکتا ہو گیا تھا۔ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود
وہ اتنا سمجھ رہی تھی کہ لالا رخ جو سب کے لیے ہنستی مسکراتی لالی تھی، اس کی زندگی کی کتاب میں کہیں بہت تلخ باب رقم ہے، تاہم ہنا کی سسکیاں اس کی سمجھ سے بالاتر تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنا ہیئر بینڈ اس کے کمرے سے لینے آئی تھی اور اپنی جیولری اسے دکھا کر رائے مانگنا چاہ رہی تھی تاکہ اپنا اس سوٹ کے ہمراہ وہ پہن سکے، مگر اب اندر کے ماحول نے اسے تذبذب میں ڈال دیا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ لالا رخ کا یہ روپ اس کے لیے بڑا ہی حیران کن تھا، اتنا حزین، اتنا اداس اس نے تو اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی تھکن تھی گویا برسوں کی مسافر طے کر کے ناکام اور ہارا ہوا مسافر، جس کا انگ انگ تھکن سے ٹوٹ رہا ہو۔ اس کے دل پر ضرب پڑ گئی۔ ہنا، تم چاہتی ہو میں ان خوشی کی گھڑیوں کو، رنج کو انجوائے نہ کروں؟ ہنا، تم چاہتی ہو میں ان خوشیوں کی گھڑیوں کو رج کر انجوائے نہ کروں، دو گھڑی ہنس بول کر اپنے اندر کی گھٹن باہر نہ نکالوں؟ ان گھڑیوں کو تم بھی میرے لیے عذاب بنانا چاہتی ہو؟ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بے چارگی سے بولی تو ہنا نے مجروح انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ انجوائے؟ بہت انجوائے کر رہی ہیں آپ، اتنے پھیکے بے رنگ سراپے کے ساتھ آپ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر رہی ہیں نا؟ آپ کی سونی کلائیاں، آپ کے چہرے کا یہ سادہ پن آپ کو بہت مسرور ظاہر کر رہا ہے نا؟ وہ طنز سے ہنسی۔ لالا نے رخ موڑ لیا۔ تم تو جانتی ہو مجھے میک اپ کا شوق نہیں ہے۔ اور ایک پل کے لیے وہ رکی، پھر یکدم لہجے میں توانائی بھر کر اس کی طرف رخ کر کے بولی، آج تو صرف مہندی کا فنکشن ہے، اب اس میں کیا بارات کے کپڑے پہن لوں؟ کل دیکھنا دلہا والوں کے یہاں جاؤں گی تو کتنی لش پش ہو کر جاؤں گی، تم بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ لالی ہنا بیٹھ سے اتری، پھر بے اختیار ایک اذیت کے عالم میں اس سے لپٹ گئی۔ روشانہ کتنی ہی دیر ہنا کی سسکیاں سنتی رہی، اس کے اعصاب شکن سناٹا اس پر طاری رہا، مگر اچانک اسے احساس ہوا وہ ایک مایوس فعل کر رہی ہے، اسے اب مزید یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ وہ پلٹی کہ اپنے پیچھے کھڑے طلال سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کی غیر متوقع موجودگی نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ اس تصادم پر بھی ہنوز اسی اطمینان سے اپنی جگہ جمع کھڑا رہا، گویا وہ خاصی دیر سے یہاں کھڑا تھا۔ اس خیال سے اس کی پیشانی جل اٹھی، اس کا چہرہ یوں پھیکا پڑ گیا جیسے کوئی مجرم جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ وہ سیاہ شلوار سوٹ میں ایک ہاتھ دیوار پر جمائے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے ہنا سے کچھ کام تھا، مگر اندر شاید کچھ پریشانی ہے، میں نے سوچا میرا اندر جانا مناسب نہیں، وہ سٹپٹا کر وضاحت کرنے لگی۔ پھر اس تصادم پر اپنے ہاتھ سے فرش پر گر جانے والی اپنی چمکتے نگوں والی جیولری کو دیکھا جو ماربل کے فرش پر بکھری پڑی تھی۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے پلکوں کی باڑ گرا کر حواس باختگی کے عالم میں فرش پر جھک کر جیولری سمیٹنے لگی۔ اس کے جھکنے پر اس کی پشت پر ترتیب سے پڑے بال ادھر ادھر یوں پھسل کر بکھر گئے جیسے کسی نے ریشم کے تھان کو ہولے سے چھو کر اس کی گرہ کھول دی ہو اور وہ پھسلتا چلا گیا ہو۔ میں نے آپ سے کسی قسم کی وضاحت تو نہیں مانگی، آپ ناحق اتنا گھبرا گئی ہیں۔ وہ ریشم کے ان لچھوں سے نگاہیں ہٹا کر دھیرے سے بولا، اس کے لہجے میں ہلکی طنز آمیز مسکراہٹ کی جھلک موجود تھی۔ روشانہ نے جھٹکے سے سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا خیال ہے میں دانستہ ان کی باتیں سننے رک گئی تھی؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس کے رخساروں پر اترنے والی سرخی کو بنظر غور دیکھا۔ اہانت کے احساس نے اس کے رخساروں کو انار کی مانند دہکا دیا تھا۔ مجھے کسی کی باتیں چھپ کر سننے کا نہ کوئی شوق ہے نہ عادت۔ اگر آپ نے مجھے یہاں کھڑے دیکھ لیا ہے تو یہ مت سمجھے گا کہ میں دانستہ یہ حرکت کر رہی تھی۔ مجھے اندر کے ماحول نے حقیقتاً ہرٹ کیا ہے اور مجھے یہ جیولری ہنا کو دکھانی تھی۔ وہ اس کی خوشنما آنکھوں کی استہزائیہ جنبش پر سلگ کر بولی اور فرش سے اٹھائی ہوئی جیولری اسے دکھا دی، پھر اسے یوں ہی مٹھی میں دبا کر تقریباً بھاگتی ہوئی راہداری عبور کر کے جانے کس کمرے میں گھس گئی۔ طلال کے لبوں سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ وہ خالی راہداری کو
کچھ دیر دیکھتا رہا، گویا اس کی موجودگی کو کچھ دیر محسوس کرتا رہا، پھر سر کو خفیف سی جنبش دے کر پلٹنے لگا کہ نظریں فرش پر چمکتے آویزے پر آ پڑیں جو کیکٹس کے گملے کے بے حد قریب پڑا جگمگا رہا تھا۔ سیٹ تو نامکمل رہ گیا روشانہ صاحبہ آپ کا۔ اس نے جھک کر آویزہ اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ بے اختیار اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے ہنا کے کمرے کے نیم و دروازے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر آویزہ اپنے کرتے کی جیب میں ڈالا اور پلٹ کر دائیں طرف راہداری عبور کرتا رافعہ بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا۔